वसीला उर्दू टीवी के नाजरीन, प्रोग्राम अदब और अदबी दुनिया पेश खिदमत है। अदब और अदबी दुनिया में हम आपसे मुतारुफ कराएंगे उर्दू अदब की मशहूर और मारूफ शख्सियात से, जिनमें शायर, अफसाना निगार, सहाफ़ी, अदीब, नाक़िद और मुहक़्क़िक़ शामिल हैं। वसीला उर्दू टीवी के प्रोग्राम अदब आईना में आपका इस्तक़बाल है। आइए डॉक्टर मोहसिन जलगानवी से उनका कलाम सुनते हैं। इतना आसान नहीं था लिखना, इतना आसान नहीं था लिखना, कोई फरमान नहीं था लिखना। इतना आसान नहीं था लिखना, कोई फरमान नहीं था लिखना। मसला दिल का था दुनिया का नहीं, मसला दिल का था दुनिया का नहीं, उसका ऐलान नहीं था लिखना, उसका ऐलान नहीं था लिखना। मसला दिल का था दुनिया का नहीं, उसका ऐलान नहीं था लिखना। और सारे अलखाब बहुत अच्छे थे, सारे अलखाब बहुत अच्छे थे, एक मेरी जान था लिखना। सारे अलकाब बहुत अच्छे थे, एक मेरी जान नहीं था लिखना, एक मेरी जान नहीं था लिखना। और नज्म का शेर कोई लिख देते, नज्म का शेर कोई लिख देते, पूरा दीवान नहीं था लिखना। नज्म का शेर कोई लिख देते, पूरा दीवान नहीं था लिखना। और ये कर्ज था हम पे कई सदियों का, कर्ज था हम पे कई सदियों का, कोई एहसान नहीं था लिखना। कोई एहसान नहीं। कर्ज था हम पे कई सदियों का, कोई एहसान नहीं था लिखना। और उसको पढ़ते तो उसे लिखते भी, उसको पढ़ते तो उसे लिखते भी, रह के अनजान नहीं था लिखना। उसको पढ़ते तो उसे लिखते भी, रह के अनजान नहीं था लिखना। और ये कि जब कहानी ही बहुत मुबहम थी, जब कहानी ही बहुत मुबहम थी, उसका उन्वान नहीं था लिखना। जब कहानी ही बहुत मुबहम थी, उसका उन्वान नहीं था लिखना। और रेगजारों का सफर था मोहसिन, रेगजारों का सफर था मोहसिन, हरफे इम्कान नहीं था लिखना। था जो अंदेशाए सर में वही पैकर निकला, था जो अंदेशाए सर में वही पैकर निकला। हम जिसे फूल समझते थे वो पत्थर निकला। था जो अंदेशाए सर में वही पैकर निकला। हम जिसे फूल समझते थे वो पत्थर निकला। और एक खराबा था वहां राह में आते जाते, एक खराबा था वहां राह में आते जाते, थोड़ी मिट्टी जो कुरेदी तो मेरा घर निकला। एक खराबा था वहां राह में आते जाते, कोई थोड़ी मिट्टी जो कुरेदी तो वहां घर निकला, तो मेरा घर निकला। और क्या जमी थी कि लहू रंग था पैकर उसका, क्या जमी थी कि लहू रंग था पैकर उसका, पांव रखे भी नहीं थे कि वहां सर निकला। क्या जमी थी कि लहू रंग था पैकर उसका, पांव रखे भी नहीं थे कि वहां सर निकला। और कोई उस चेहरे की तहरीर को पढ़ता कैसे, कोई उस चेहरे की तहरीर को पढ़ता कैसे, उसका चेहरा तो कई चेहरों का दफ्तर निकला। कोई उस चेहरे की तहरीर को पढ़ता कैसे, उसका चेहरा तो कई चेहरों का दफ्तर निकला। और अपने अमाल का महजर में बताता किसको, अपने अमाल का महजर में बताता किसको। इस जमी का तो हर एक शख्स पैगंबर निकला, इस जमी का तो हर एक शख्स पैगंबर निकला। और खो गया था जो कहीं शहर के गलियारों में, खो गया था जो कहीं शहर के गलियारों में,
میرا ہمزاد میری ذات کے اندر نکلا، واہ کیا میرا ہمزاد میری ذات کے اندر نکلا، ہو گیا تھا جو کہیں شہر کے گلیاروں میں، میرا ہمزاد میری ذات کے اندر نکلا، اور شہر کو چھوڑ کے آئے تھے مضافات سے ہم، شہر کو چھوڑ کے آئے تھے مضافات سے ہم، یہ علاقہ بھی زیادہ ہی مقدر نکلا۔ چھوڑ کر شہر کو چھوڑ کے آئے تھے مضافات میں ہم، یہ علاقہ بھی زیادہ ہی مقدر نکلا، اور دھوپ اڑے ہوئے صحرا کی طرح تھا محسن، دھوپ اڑے ہوئے صحرا کی طرح تھا محسن، اس نے باہیں جو پساری تو سمندر نکلا۔ دھوپ اڑے ہوئے صحرا کی طرح تھا محسن، اس نے باہیں جو پساری تو سمندر نکلا، تھا جو اندیشہ سر میں وہی پہ کر نکلا، ہم جسے پھول سمجھتے تھے وہ پتھر نکلا۔ اس کی بابت اس سے کچھ انشائیں کیا، اس کی بابت اس سے کچھ انشائیں کیا، فتنہ دورہ سے ہم ارزائیں کیا، فتنہ دورہ سے ہم ارزائیں کیا، اور ہر گھڑی بے ارضیت کا مسئلہ، ہر گھڑی بے ارضیت کا مسئلہ، جا کے صحرا میں کہیں کھو جائیں کیا، ہر گھڑی بے ارضیت کا مسئلہ، جا کے صحرا میں کہیں کھو جائیں کیا، اور سایہ سایہ ایک تارے عنکبوت، سایہ سایہ ایک تارے عنکبوت، اس کے پیکر کو اٹھا کے لائیں کیا، اس کے پیکر کو اٹھا کر لائیں کیا، سایہ سایہ ایک تارے عنکبوت، اس کے پیکر کو اٹھا کر لائیں کیا، اور آپ علی جاہ اہل قصر ہیں، آپ علی جاہ اہل قصر ہیں، آپ کو آئینہ ہم دکھلائیں کیا، آپ کو آئینہ ہم دکھلائیں کیا، اور خود ہی اپنا سر وہ لے کر آ گیا، خود ہی اپنا سر وہ لے کر آ گیا، اب محاذ جنگ پر ہم جائیں کیا، اب محاذ جنگ پر ہم جائیں کیا، اور یہ دیکھیں کہ شام تنہائی کی انگلی تھام کر، شام تنہائی کی انگلی تھام کر، گھر تو لے جائیں مگر بتلائیں کیا، شام تنہائی کی انگلی تھام کر، گھر تو لے جائیں مگر بتلائیں کیا، اور خون آلودہ در و دیوار ہیں، شہر چہرہ آپ کو درشائیں کیا، شہر چہرہ آپ کو درشائیں کیا۔ ایک غزل اور دیکھیے کہ کیوں آئے میری ذات میں باہر کا آدمی، کیوں آئے میری ذات میں باہر کا آدمی، میرے خلاف ہے میرے اندر کا آدمی، میرے خلاف ہے میرے اندر کا آدمی، کیوں آئے میری ذات میں باہر کا آدمی، میرے خلاف ہے میرے اندر کا آدمی، اور دونوں ہی کاروبار انا کا شکار ہیں، دونوں ہی کاروبار انا کا شکار ہیں، سورج کا شہر موم کے پیکر کا آدمی، دونوں ہی کاروبار انا کا شکار ہیں، سورج کا شہر موم کے پیکر کا آدمی، اور پیاسی زمین کو اوس کی دو بوند چاہیے، پیاسی زمین کو اوس کی دو بوند چاہیے، لیکن یہ کیسے سمجھے سمندر کا آدمی، لیکن یہ کیسے سمجھے سمندر کا آدمی، اور میرے پروں کو چاند کو چھونے کی چاہت تھی، میرے پروں کو چاند کو چھونے کی چاہت تھی، مجھ کو پکارتا ہی رہا، مجھ کو پکارتا رہا اندر کا آدمی، میرے پروں کو چاند کو چھونے کی چاہت تھی، مجھ کو پکارتا رہا اندر کا آدمی، اور یہ دیکھے سائے ہیں سارے ریت کے ٹیلوں پہ گامزن، سائے ہیں سارے ریت کے ٹیلوں پہ گامزن، ملتا نہیں کوئی بھی برابر کا آدمی، سائے ہیں سارے ریت کے ٹیلوں پہ گامزن، ملتا نہیں کوئی بھی برابر کا آدمی، اور رکھتا ہے اختلاف مگر اس کے باوجود، رکھتا ہے اختلاف مگر اس کے باوجود،
مجھ سے جدا نہیں میرے محور کا آدمی، مجھ سے جدا نہیں میرے محور کا آدمی، اور میرے بدن کو چھو کے وہ ایسے گزر گیا، میرے بدن کو چھو کے وہ ایسے گزر گیا، ڈر آیا مجھ میں جیسے صنوبر کا آدمی، میرے بدن کو چھو کے وہ ایسے گزر گیا، ڈر آیا مجھ میں جیسے صنوبر کا آدمی، اور اوج فلک پہ مشعلے روشن لیے ہوئے، اوج فلک پہ مشعلے روشن لیے ہوئے، آخر ہے کون راہ منور کا آدمی، آخر ہے کون راہ منور کا آدمی، یہاں رشتوں کا ڈھونا ہی الگ ہے، یہاں رشتوں کا ڈھونا ہی الگ ہے، اور بڑے شہروں کا رونا ہی الگ ہے، بڑے شہروں کا رونا ہی الگ ہے، اور قطاروں میں کھڑی ہے زندگانی، قطاروں میں کھڑی ہے زندگانی، اسے قسطوں میں کھونا ہی الگ ہے، قطاروں میں کھڑی ہے زندگانی، اسے قسطوں میں کھونا ہی الگ ہے، بہت بنجر بدن ہے یہ زمینیں، بہت بنجر بدن ہے یہ زمینیں، ہمیں تو بیج بونا ہی الگ ہے، بہت بنجر بدن ہے یہ زمینیں، ہمیں تو بیج بونا ہی الگ ہے، اور سمندر میں وجود اپنا سمو کر، سمندر میں وجود اپنا سمو کر، نہیں ہونے سے ہونا ہی الگ ہے، سمندر میں وجود اپنا سمو کر، نہیں ہونے سے ہونا ہی الگ ہے، اور اسے رستے میں پانا حادثہ تھا، اسے رستے میں پانا حادثہ تھا، اسے میلے میں کھونا ہی الگ ہے، اسے رستے میں پانا ہی الگ تھا، حادثہ تھا، اسے رستے میں پانا حادثہ تھا، اسے میلے میں کھونا ہی الگ ہے، اور بچھونا اس کی یادوں کا بچھا لیں، بچھونا اس کی یادوں کا بچھا لیں، اگر کمرے میں سونا ہی الگ ہے، بچھونا اس کی یادوں کا بچھا لیں، اگر کمرے میں سونا ہی الگ ہے، اور شباہت ہے وہی کالج والی، مگر اپنی یہ مونا ہی الگ ہے، شباہت ہے وہی کالج والی، مگر اپنی یہ مونا ہی الگ ہے، جو محسن ہاتھ آیا ہی نہیں تھا، اسے کھونے کا رونا ہی الگ ہے، جو محسن ہاتھ آیا ہی نہیں تھا، اسے کھونے کا رونا ہی الگ ہے، مطلب ہے اس کا کہ عجب سا کچھ چھپا بیٹھا ہوا ہے، عجب سا کچھ چھپا بیٹھا ہوا ہے، میرے اندر یہ کیا بیٹھا ہوا ہے، میرے اندر یہ کیا بیٹھا ہوا ہے، اور پنپنے ہی نہیں دیتا کسی کو، پنپنے ہی نہیں دیتا کسی کو، درون جاں خلا بیٹھا ہوا ہے، پنپنے ہی نہیں دیتا کسی کو، درون جاں خلا بیٹھا ہوا ہے، اور ندی باہیں پسارے آ رہی ہے، سمندر بھی کھلا بیٹھا ہوا ہے، ندی باہیں پسارے آ رہی ہے، سمندر بھی کھلا بیٹھا ہوا ہے، اور میں سراسی ماں ہراساں آپ دیدہ، سراسی ماں ہراساں آپ دیدہ، میرا فرد انا بیٹھا ہوا ہے، سراسی ماں ہراساں آپ دیدہ، میرا فرد انا بیٹھا ہوا ہے، اور نہیں یہ شکل میری مجھ میں آ کر یقیناً دوسرا بیٹھا ہوا ہے، نہیں یہ شکل میری مجھ میں آ کر یقیناً دوسرا بیٹھا ہوا ہے، اور شجر کی شاخ سے مجھ کو اڑانے، شجر کی شاخ سے مجھ کو اڑانے، کہیں دستے ہوا بیٹھا ہوا ہے، شجر کی شاخ سے مجھ کو اڑانے، کہیں دستے ہوا بیٹھا ہوا ہے، تہے سنگے زمین خود کو چھپا کر وجود فائزہ بیٹھا ہوا ہے، وجود فائزہ بیٹھا ہوا ہے، اور میرے گھر میں میرے پیکر سے ملنے، میرے گھر میں میرے پیکر سے ملنے، کوئی سایہ چھپا بیٹھا ہوا ہے، کوئی سایہ چھپا بیٹھا ہوا ہے، اور کہاں سیراب یہ دل جب کہ تیرا، کہاں سیراب یہ دل جب کہ تیرا لبوں پر ذائقہ بیٹھا ہوا ہے، کہاں سیراب یہ دل جب کہ تیرا
لبوں پر ذائقہ بیٹھا ہوا ہے، عجب سا کچھ چھپا بیٹھا ہوا ہے، بہت خوب. میرے اندر یہ کیا بیٹھا ہوا ہے. اور ایک نظم سنا دیتا. مجھے یقین تھا میں اس زمیں کا بیٹا ہوں، مجھے یقین تھا میں اس زمیں کا بیٹا ہوں، نہیں سے بات بھی جس کو جبلتیں جس کی لہو لہان کبوتر کی طرح جو ہر دم تلاشتی ہے مجھے. مجھے یقین تھا میں اس زمیں کا بیٹا ہوں، نہیں سے بات بھی جس کو جبلتیں جس کی لہو لہان کبوتر کی طرح جو ہر دم تلاشتی ہے مجھے چار سو فضاؤں میں، تلاشتی ہے مجھے چار سو فضاؤں میں. تمام جنس نفس اس کی ہی امانت ہے، تمام جنس نفس اس کی ہی امانت ہے. متاع لمس ہوا میری استطاعت ہے، متاع لمس ہوا میری استطاعت ہے. وہ ایک دن میرے شانے پہ ہاتھ رکھے گی، وہ ایک دن میرے شانے پہ ہاتھ رکھے گی، مجھے بتائے گی زمین کا کون سا حصہ محیط بنجر ہے. وہ ایک دن میرے شانے پہ ہاتھ رکھے گی، مجھے بتائے گی زمین کا کون سا حصہ محیط بنجر ہے. ہوس کو تازہ لہو کی کہاں ضرورت ہے، ہوس کو تازہ لہو کی کہاں ضرورت ہے، کہاں بدن میرا پیوند خاک ہونا ہے. وہ ایک دن میرے شانے پہ ہاتھ رکھے گی، مجھے بتائے گی زمین کا کون سا حصہ محیط بنجر ہے. ہوس کو تازہ لہو کی کہاں ضرورت ہے، کہاں بدن میرا پیوند خاک ہونا ہے، کہ اس کی گود میں مجھ کو سکون سے سونا ہے. مجھے یقین تھا میں اس زمیں کا بیٹا ہوں. ارے واہ. محسن صاحب، وسیلہ اردو ٹی وی کے ادب آئینہ پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کب اور کہاں پر ہوئی؟ ابتدائی تعلیم جو ہے میری جلگاؤں مہاراشٹر میں ایک بہت ہی مشہور کنٹونمنٹ ضلع ہے جی. وہاں کے اینگلو اردو ہائی اسکول میں میری ابتدائی تعلیم ہوئی. وہیں سے میں نے میٹریکولیشن کیا اور اس کے بعد میں وہاں سے منتقل ہو گیا. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جلگاؤں سے جب میں نکلا تو صرف میری تعلیم صرف میٹریکولیشن تک تھی. اس کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد تعلیم کے زینے طے کرنے کے لیے آپ نے حیدرآباد کا رخ کیا اور آپ حیدرآباد ہی کے ہو رہے ہیں. یہ آپ سے وطن کی محبت ہے کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ جلگاؤں کا لفظ نہیں نکالا. سب لوگ آپ کو محسن جلگانوی کے جلگاؤں کے نام سے ہی جانتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ریلوے میں آپ کی ملازمت کے دوران آپ نے ادب کی کافی خدمت کی. ریلوے کے دوران اور ریلوے کی ملازمت سے قبل ادبی ماحول میں آپ کی کس طرح پرورش ہوئی اور آپ کا میلان ادب کی طرف کس طرح راغب ہوا؟ دیکھیے، ادبی میلان کا مسئلہ یہ رہا کہ ہم جس اینگلو اردو ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہاں پر ہمارے دو ساتھی بہت یعنی جن کا جو بعد میں بہت ہی ادب میں جن لوگوں نے ناموری پیدا کی اور جنہوں نے اردو دنیا کو متاثر کیا اور آج بھی وہ لوگ موجود ہیں. اس میں سے دو نام ایسے ہیں کہ جس سے آپ بھی واقف ہوں گے. قاضی مشتاق احمد جی، جو بہت ہی نامور افسانہ نگار ثابت ہوئے اس زمانے میں. اورنگ آباد میں رہے ہیں یہ جلگاؤں میں جی. جلگاؤں میں تھے، ہمارے کلاس میٹ تھے. اور ایک ایم ایف پرویز ہوا کرتے تھے. تو وہ بھی جو ہیں ایک ادبی خانوادے سے وابستہ تھے. وہ ان کی بہنیں جو ناول نگار تھیں اور یہ بذات خود بہت اچھے نثر نگار تھے. ہم لوگوں نے وہاں سے اپنے ہائی اسکول کی جانب سے قلمی رسالہ جاری کیا تھا جی. جس کے ایڈیٹر ایم ایف پرویز تھے اور میں اس کا نائب ایڈیٹر تھا اور پرچے کا نام تھا شگوفہ. ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ
تینوں مل کر الگ، اس لیے کہ ہم لوگ اتفاق سے خوش خط تھے تینوں بھی، تو الگ الگ حصوں میں 10-10 صفحات جو ہیں وہ ہم لوگ تقسیم کر لیتے اور خوش خط اپنے خوش خطی سے اس کو ترتیب دیتے اور پھر اس کو ایک جگہ جوڑ کر وہ رسالہ جو ہے وہاں پر وہاں کی لائبریری میں رکھ دیا جاتا تھا جی. اور بعض وقت یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں لیتھو تھا اور وہ مشین سے جو نکالتے ہیں نا وہ بھی تھا اس زمانے میں، تو اس سے 10-20 رسالے جو ہیں اس کے شمارے وغیرہ بنا کر لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. تو وہ سلسلہ بہت زمانے تک چلا، یعنی جب 8ویں جماعت میں 9ویں جماعت میں 10ویں 11ویں اور 12ویں تک میں نے وہاں پڑھا تھا، تو وہ سلسلہ چلا. تو وہاں سے یعنی لکھنے پڑھنے کا ذوق وہیں سے شروع ہوا. اب ہوا یہ کہ آخری سال میں جب کہ ہم وہاں سے اسکول سے نکلنے والے تھے بلکہ تکمیل کر رہے تھے اس کو، تو وہاں پر انہوں نے ایک ترہیم اشارہ رکھا. وہ مصرع تھا اقبال کا کہ شرم آتی نہیں کم بخت مسلمانوں کو، وہ مصرع دیا گیا تھا. تو میں نے کہا کہ بھئی نہیں، شرم آتی نہیں کم بخت مسلمان ہو کر، تو یہ مصرع انہوں نے دیا تھا. تو میں نے شاید اس زمانے میں ریمارک کیا تھا کہ بھئی یہ تو ہو کر والی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی، مسلمانوں کو ہونا چاہیے تب آپ کا مصرع مکمل ہوگا. یعنی اس زمانے کی ابتدائی زمانے کی تھوڑی سی تنقیدی نگاہ بھی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے اور مصرعے کو اس طرح سے تبدیل کر دیتے ہیں. تو مصرع تبدیل ہوا اور اس کے اوپر طرح غزلیں سنائی گئی اور میں نے پہلی غزل اور پہلی طرح غزل اسی مشاعرے میں سنائی تھی جلگاؤں میں. اب وہ مسئلہ یہ تھا کہ میرے گھر کے اطراف میں گلی میں شہر میں تقریباً 25-30 شاعر ہوا کرتے تھے اور ایک صاحب کا در بالکل سامنے کے دروازے سے ملتا جلتا تھا. حامد جلگانوی نام تھا ان کا، بہت استاد شاعر تھے بہت اچھے. تو ان کے پاس سے میں گیا اپنے ٹوٹے پھوٹے اشعار لے کر، ان سے کہا کہ صاحب میں ترہیم شاعر میں کلام سنانا چاہتا ہوں، ذرا اس کی اصلاح کر دیجئے. تو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابتدائی شاعری کیا ہوتی ہے اور ابتداً اس کی جس طرح سے اصلاح ہوتی ہے ترمیم، تو ترمیم کے بعد میں وہ غزل جو ہے بہت کامیاب ہو گئی. پہلی غزل تھی، بہت زیادہ کامیاب ہو گئی وہ، اور بہت آدمی ملی اس کو، تمام جتنے بھی نوجوان شعراء تھے طالب علم تھے سب لوگ، ان میں وہ غزل بہت اچھی ہوئی اور وہ ہم شہر میں مشہور ہو گئے کہ یہ شعر بھی کہتے ہیں اور اب بہت اچھا شعر کہتے ہیں. ریلوے میں آپ کی ملازمت کے دوران آپ کی ادبی سرگرمیاں کافی مشہور ہیں، کافی آپ نے مشاعرے کروائے، بے شمار سمپوزیمز کروائے. آپ ریلوے کی ملازمت کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ان مصروفیات کے لیے کس طرح وقت نکالا کرتے تھے؟ جب میں وہاں سے جلگاؤں سے نکل گیا، وہاں سے ہجرت تھی دوسرے معنوں میں، کچھ ہمارے اپنے گھریلو حالات تھے، والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، کوئی نہیں تھا گھر میں سوائے یعنی سوتیلے بھائیوں کی، اور سب بڑے تھے، میں سب میں چھوٹا تھا. تو وہاں سے میں اپنے ایک دوست کے پاس جو کہ بامبے میں رہتے تھے ان کے پاس گیا اور وہاں پر ایک چھوٹی چھوٹی ملازمت کی وہاں پر. پھر وہاں سے میں حیدرآباد آیا ان کے کسی ریکمنڈیشن پر کہ آپ جائیے حیدرآباد میں، آپ کے لیے بہت سے امکانات ہیں اور آپ وہاں پہ آپ کو ملازمت مل جائے گی. تو یہاں آیا تو اتفاق سے انہوں نے جس کے پاس میں مجھے بھیجا تھا وہ غیر مسلم تھے. ان کے پاس میں آ کر میں نے کہا کہ بھئی میں وہاں سے آیا ہوں اور انہوں نے امان اللہ خان صاحب نے آپ کے پاس میں بھیجا ہے، میرے رہنے کا انتظام بھی کرنا ہے آپ کو اور میری ملازمت کا بھی. تو رام چندر راؤ نام تھا ان کا بیچاروں کا، وہ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں مینیجر تھے، ساوانی ٹرانسپورٹ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، آپ نے نام سنا ہوگا. جی آج بھی ہوگی شاید. تو اس میں مجھے انہوں نے ملازمت دلائی. میں نے پہلی ملازمت کی بات کر رہا ہوں، میں ساوانی ٹرانسپورٹ میں ایز اے کیشیئر میں نے کام کیا ابتدا میں، تھوڑا یعنی 1 آدھ سال ہی کام کیا ہوگا. اس کے بعد میں ایک نوٹیفیکیشن آیا ریلوے کا جو نظر سے گزرا میرے، میں نے اپلائی کر دیا اور اس امتحان میں بھی کامیاب ہوا، انٹرویو میں بھی کامیاب ہوا اور سب سے پہلی میری ملازمت جو ہے قاضی پٹ میں ہوئی.
پوسٹنگ وہاں ہوئی میری. جی. تو غازی پیٹ میں تو ظاہر ہے کوئی ادبی ماحول تو تھا نہیں, البتہ ورنگل میں ادھر کے علاقے میں تھا, تو وہاں کوئی مشاعرے وغیرہ ہوا کرتے تھے. وہ زمانے میں ایک فرید قیصر وہاں سے بچکنڈا ٹائمز کے نام سے ایک وہ نکالتے تھے, اخبار وغیرہ نکالتے تھے, ان سے تعارف ہوا. تو اور وہ پھر وہ بہت اچھے شاعر تھے, بہت اچھے نثر نگار تھے, ان کے ساتھ میں نے کام شروع کیا. طبیعت میں کیونکہ ادبی میلان تھا تو وہ ظاہر ہے میں شاعروں کے اس گروپ میں شامل ہو گیا, اور وہاں پر تھوڑا سا ہم نے یہاں بھی ماحول, غازی پیٹ میں بھی ماحول پیدا کیا, کچھ لوگوں کی شاعری واری بھی وہاں سے شروع کی. 2 سال کا عرصہ میرا غازی پیٹ میں گزرا. جی. اور پھر اس کے بعد میں میرا ٹرانسفر سکندرآباد پر ہو گیا. سکندرآباد میں 1963 میں آ گیا یہاں پر. 1963 سے لے کر میرے ریٹائرمنٹ تک میں ایک ہی دفتر میں, ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں, ایک ہی جگہ پر جو ہے میری پوری ملازمت گئی. جی. ہوتا یہ تھا کہ جب بھی میرے ٹرانسفر کی بات آتی تو آفیسر درمیان میں آ جاتے تھے کہ بھئی ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. آفیسرس مجھے نہیں چھوڑتے تھے کہ کہیں بھی ان کا ٹرانسفر بھی نہیں ہوگا اور یہ کسی دفتر پر بھی نہیں جائیں گے. سکندرآباد آنے کے بعد میں جو یہاں کا ماحول تھا اس زمانے میں, تو بہت اچھا ماحول تھا. بہت سے مسلمان آفیسرس تھے اس زمانے میں. اس میں خاص نام معروف صاحب کا تھا. جی. بہت ہی خاص نام, جن کو کہ ادب سے بڑی دلچسپی تھی. جی. بڑے سرپرست تھے وہ. جتنے بھی ادبی ٹرسٹ کے جو مشاعرے ہوا کرتے تھے اس میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہوا کرتا تھا. جی. بڑے شاعر جو آتے تھے باہر سے, جو کہ راتوں کی محفلوں کے رسیا ہوا کرتے تھے, تو وہ ان کو ان کے گھر بھجوا دیا جاتا, ان کے بنگلے بھجوا دیا کہ صاحب آپ وہاں جائیں اور وہاں رہیں, اور پھر اس کے بعد میں آپ مشاعرے میں آئیں. تو بہت سے نام, اس میں ایک نام تو خمار بارہ بنگوی کا تھا. جی. کہ وہ جب بھی آتے تو رؤوف صاحب کے پاس ٹھہرتے تھے, اور زوہے انصاری جب بھی آتے یہاں پر تو وہ رؤوف صاحب کے پاس ٹھہرتے. اس طرح سے بہت سے نام جو مشاعروں کے شاعر ہوا کرتے تھے, بیکل السائی وغیرہ تھے, یہ تھے وہ تھے, وہ لوگ آتے. ان کے بہت بڑا بنگلہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں, 1 ایکڑ کے اوپر ایک بنگلہ ہوا کرتا تھا, اور اس میں کافی کمرے ہوا کرتے تھے, 20-25 کمرے اور علیحدہ کمرے. تو یہاں پر وہ ادب کی سرپرستی کرتے تھے, اور سیاست والوں سے ان کے بڑے تعلقات تھے. جی. عابد علی خان صاحب سے, اور بالخصوص محبوب حسین جگر صاحب سے. تو ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں شعر کہتا ہوں تو انہوں نے مجھے اپنے سے بہت قریب کر لیا. اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہیں یہاں پر, تو پھر ہم یہاں پہ مشاعرے کریں گے, سیمینارز کریں گے, غزل کی پروگرام کریں گے, وہ کریں گے. تو اس طرح سے جب رؤوف صاحب جو بہت بڑے عہدے پر تھے, چیف کمرشل آفیسر تھے وہ, تو ان کے تحت میں جو لوگ تھے, بعض پنجابی تھے, بعض جو ہیں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, بعض ہندو ایسے تھے جن کا کہ اردو سے تعلق تھا. جی. وہ سب ان کے ساتھ تھے. تو ان تمام لوگوں سے جو ہے میرے مراسم بڑھتے گئے, اور وہ مراسم ایسے بڑھے کہ وہاں کا اردو کے کاز کے لیے جو بھی کام ہوتا تھا, یہاں تک کہ ہندی والے بھی اگر کوئی پروگرام کرتے تو کہتے کہ محسن القائم صاحب کو دے دیجئے, وہ کروا دیں گے, ہمارا کبھی سمیلن کروا دیں گے, وہ کر دیں گے. آپ کسی مشاعرے کی جھلکیاں پیش کریں جو آپ کے ذہن میں موجود ہوں, یادگار حیثیت کا کوئی مشاعرہ آپ کے ذہن میں ہو ریلوے کے دوران. جی ہاں. ایک ریلوے کے پورے ٹینیور میں کئی مشاعرے ہم لوگوں نے کروائے, بلکہ کل ہند مشاعروں کا آغاز بھی میں نے ہی کیا تھا وہاں پر سکندرآباد میں. جی. اس میں ایک موقع ایسا آیا کہ 1988 میں ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی 50 سالہ تاسیس کا دن منایا جا رہا تھا. جی. تو اس کے لیے یہ ہوا تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے کوئی 50 لاکھ روپے کی جو ہے سینکشن ہوا تھا اردو پروگرام کروانے کے لیے. اچھا. اس زمانے میں بہت اچھا. اور وہ چاہتے تھے کہ پورے ہندوستان بھر میں وہ ریلوے کا, میں نے صرف ساؤتھ سینٹرل ریلوے کا کہا, اپنے ریلوے کے جو ہیں 100 سال کی تقاریب تھی. تو پورے اس زمانے میں 18 کے قریب جو زونس ہوا کرتے تھے ریلوے کے. تو سینٹرل گورنمنٹ والوں نے کہا کہ اردو والے جو بھی پروگرام کرنا چاہیں گے ہندوستان بھر میں, اس کے لیے یہ رقم ہم آپ کو دے رہے ہیں, 5 لاکھ روپیہ ایک زون کو دیا انہوں نے.
زیڈ انصاری ایک ہمارے چیف پرسنل آفیسر تھے ہمارے یہاں پر، تو وہ اس میٹنگ میں شامل تھے، اور دوسرے زونس کے جتنے بھی جنرل مینیجرز وغیرہ وہاں پہ تھے وہ بھی وہاں موجود تھے. یہ چیف پرسنل آفیسر تھے، دوسرے چیف پرسنل آفیسر بھی تھے وہاں پر. اس زمانے میں شاید جعفر شریف ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، وزیر ریلوے. تو انہوں نے تمام لوگوں سے کہا کہ بھئی آپ کے زون میں آپ اردو کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو 16 ڈویژنس والوں نے، 16 یا 17 ڈویژن والوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ ہم لوگ اردو کے لیے کوئی پروگرام نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ہم جو ہیں ہندی کے پروگرام کریں گے. تو زیڈ انصاری نے تنہا جو آفیسر تھے انہوں نے کہا کہ ہم اردو کا پروگرام کروائیں گے سکندرآباد میں، اور اس کا جو جتنا بھی فنڈ ہے آپ ہم کو دے دیجیے، ہم لوگ کروائیں گے. تو وہ ان کے ذہن میں بات آئی، وہ پھر اس کے بعد میں وہاں سے آئے وہ سینکشن وغیرہ لے کر، اور یہاں پر انہوں نے مجھے بلایا اپنے دفتر سے. میں دوسرے دفتر میں کام کرتا تھا، میرے آفیسر سے کہا کہ ان کو بھجوائیے آپ میرے پاس. میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، وہاں پہ کوئی 30 یا 40 آفیسرز تھے میٹنگ میں. تو انہوں نے تعارف کروایا کہ یہ جو ہیں اسکول، یہ ایک دفتر میں، اپنے دفتر میں سینٹرل وہ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، اور ان کے بھروسے پر میں نے یہاں پر جو ہے ریلوے کا مشاعرہ، کل ہند مشاعرہ کروانے کا میں نے ذمہ لے لیا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو ان کے ساتھ میں تعاون کرنا پڑے گا. تو وہ ذمہ داری مجھے انہوں نے سونپی، اور حسن اتفاق یہ تھا کہ اس مشاعرے میں، کل ہند مشاعرے میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہوئے، جس میں سیاست والوں کا مکمل تعاون رہا. جگر صاحب بھی آئے اور عابد علی خان صاحب، اور یہ تمام لوگ آئے وہاں پر، اور بہت دور دور سے ہم نے شاعروں کو بلایا اور بہت ہی کامیاب ترین مشاعرہ کیا. تو وہ پورا کریڈٹ انصاری صاحب نے، حالانکہ فائنانس وغیرہ سب ریلوے کا تھا، لیکن اس سلسلے میں مجھے انہوں نے ایک ایوارڈ بھی دیا تھا. بہت اس زمانے سے لے کر آج تک مشاعروں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے، اور سنجیدہ شاعری ہو کہ سنجیدہ نعتیہ، آپ ہر رنگ میں کلام لکھتے ہیں، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کی تصنیفات کے بارے میں کچھ بتائیں. آپ کی پہلی تصنیف کس سال میں منظر عام پر آئی؟ 1979 میں میرا شعری مجموعہ الفاف کے نام سے منظر عام پر آیا تھا. الفاف، جی. اصل میں اس زمانے میں ہمارے یہاں پہ جو جتنے بھی جدید شعراء تھے، تو ان کی کتابیں اس وقت تک منظر عام پر نہیں آئی تھی، اور شاید ایک آدھ مجموعہ ہمارے رؤوف خیر صاحب کا اقرا کے نام سے آ چکا تھا، بس وہ ایک ہی مجموعہ تھا، اور باقی تمام لوگوں کی کتابیں یا تو زیر ترتیب تھیں یا چھپنے والی تھی. میرا شعری مجموعہ سب سے پہلے منظر عام پر آیا. اچھا، اس کی خاص بات یہ تھی کہ جن لوگوں نے نظام ٹرسٹ کی جانب سے اس وقت آپ کو کتابیں چھپوانے کے لیے وہاں سے فنڈس دیے جاتے تھے کہ بھئی آپ کتاب شائع کیجیے، ہم لوگ آپ کی امداد کریں گے. خاص بات یہ تھی کہ ہمارے جو جدید شعراء تھے انہوں نے اس کے لیے اپنے فارم وغیرہ داخل کیے، اور اس زمانے میں 3000 روپے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. اتفاق سے اس کمیٹی میں، سینکشننگ اتھارٹی میں مغنی تبسم صاحب موجود تھے. انہوں نے میری کتاب کو، میرے مسودے کو دیکھ کر کہا کہ اس کتاب کو 7000 روپے دینے چاہیے. تو میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں طباعت کے لیے 7000 روپے مجھے ملے تھے، اور باقی جتنے بھی لوگ تھے ان کو 3000 روپے سے زیادہ رقم نہیں ملی تھی. تو وہ ایک پہلی کتاب تھی. اس کے بعد میں جو ہے یہ شعری مجموعوں کا سلسلہ جاری ہے. اور دیکھیے 1979 کے بعد میں تقریباً 14-15 سال کا ایک گیپ آ گیا درمیان میں، اور 1994 میں میری دوسری شاعری کی کتاب آئی، تھوڑا سا آسماں ضمیر کے نام سے، تھوڑا سا آسماں ضمیر پر. اس کے بعد میں پھر آنکھ سچ بولتی ہے کے عنوان سے 2000 میں شعری مجموعہ آیا. 2010 میں شاخ سندل آئی. اس کے بعد میں جن سے درون جہاں، یہ 2014-15 میں آئی ہے.
اور پھر اس کے بعد میں کچھ نثری کتابیں بھی آئی ہیں تو ان کا ذکر میں بعد میں کروں گا. انعامات اور اعزازات کے بارے میں کچھ بتائیں. صاحب اعزازات اور انعامات کا معاملہ تو میرے سلسلے میں یہ رہا کہ میں جب ریلوے میں تھا اس زمانے میں کافی انعامات ریلوے کے ایوارڈس مجھے ملتے رہے. ہمارے یہاں پہ سالانہ ایوارڈ دیے جاتے ہیں بہتر کارکردگی کے لیے, تو وہ ایوارڈ مجھے ملتے رہتے تھے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ادب سے, لیکن ایوارڈ ملتے رہتے تھے. اس کے بعد میں جتنی بھی میری کتابیں ہیں جو میں نے نام یہاں پہ گنوائے ہیں آپ کے سامنے, یہ ساری کتابوں کو انعام اول ملا ہے آندھرا پردیش اردو اکیڈمی کی جانب سے, بنگال اکیڈمی کی جانب سے, راجستھان اکیڈمی کی جانب سے, بہار اکیڈمی کی جانب سے اور دوسری اکیڈمیوں کی جانب سے کافی کتابوں کے اوپر ایوارڈس ملے ہیں. آپ کی نثری صلاحیتوں کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. جی, آپ نے افسانے بھی لکھے. افسانہ تو خیر میں نے نہیں لکھا, صرف ایک افسانہ لکھا تھا بالکل ابتدا میں. وہ افسانہ تھا چاندی کی چوڑیاں, جو کہ ہمارے بمبئی سے ایک اخبار نکلا کرتا تھا عبدالحمید انصاری کی عدالت میں. وہ اس میں خلافت ایک پرچہ نکلتا تھا, روزنامہ خلافت. اس میں میرا ایک افسانہ آیا تھا. پھر اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں افسانے میں زیادہ کامیاب نہیں رہوں گا, اس لیے کہ شاعری کی زیادہ وقت تھی اس زمانے میں. اور اتفاق یہ تھا کہ میں چونکہ ترنم سے پڑھتا تھا شعر ابتدا میں, اور جہاں بھی جاتا ترنم سے تو مجھے وہ واہ واہ کی ایک لت سی لگ گئی تھی سننے کی. تو ہوا کرتا تھا کہ جہاں بھی جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے محسن صاحب وہ غزل سنائیے ترنم میں. تو اس طرح سے یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مشاعرے لوٹنے والے شاعروں میں بھی میرا نام بہت زمانے تک چلا. بلکہ حیدرآباد میں بھی میں نے طالب رزاقی کے ساتھ میں اور ہمارے خیرات ندیم کے ساتھ میں اور جو مترنم شعراء ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ میں نے کئی مشاعرے پڑھے اور بہت زیادہ ترنم سے پڑھتا رہا. نثر کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے. سب سے پہلے جو نثری کتاب میری آئی ہے وہ 1979 میں, وہ 1989 میں, وہ تھی سکندرآباد کے شاعروں کی اینتھولوجی. اصل میں یہ تھا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ حیدرآباد سے تو کئی شاعروں کے وہ یہ اینتھولوجیز نکل رہی تھی, تذکرے نکل رہے تھے اور بہت سے مضامین آتے تھے ستم, لیکن سکندرآباد کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہاں کی ادبی تاریخ ہے کیا. تو 1979 میں وہ سکندرآباد کی ادبی دستاویز کے عنوان سے وہاں پر ایک 3 روزہ تقاریب ہوئی, جس کی کتاب کی جو رسم اجرازی ہیں اسی وقت جیلانی بانو کو سویٹ لینڈ ایوارڈ بھی ملا تھا, ان کے ہاتھوں سے اس کی رسم اجرا ہوئی تھی. اور تقریباً 10-12 لوگوں نے وہاں پہ مقالے بھی پڑھے تھے. اس میں یوسف اقتا صاحب بھی تھے اور دوسرے اور بہت سے لوگ تھے. فکری بدایونی ایک صاحب ہوا کرتے تھے وہ لوگ تمام. تو ان لوگوں نے مقالے پڑھے تھے. اس کے بعد میں کلند مشاعرہ ہوا تھا دوسرے دن, اور تیسرے دن مقامی شاعروں کے لیے ایک محفل شعر اور محفل غزل ہوئی تھی. محسن صاحب, عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آدمی گوشہ نشین ہو جاتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنی مصروفیات کو اور وسعت دے دی. آپ روزنامہ اعتماد میں بھی مدیر ہیں اور پھر مشاعروں میں بھی باقاعدہ شرکت کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. آپ کی صحت کا راز میں جاننا چاہوں گا. دیکھیے, میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہاں تک میں نے بات کو ختم کر دیا تھا کہ میں نے میٹریکولیشن کے بعد میں جلگاؤں کو چھوڑ دیا. اس کے بعد میں یوں ہوا کہ جیسے ہی میں نے ریلوے کو جوائن کیا تو دیکھیے وہ ایک بڑا المیہ یہ ہوا میرے ساتھ کہ تعلیم کو میں جاری رکھنا چاہتا تھا, لیکن میرے لیے وسائل نہیں تھے. وسائل اس وقت تک نہیں آئے جب تک کہ میں نے ریلوے جوائن نہیں کیا. اور ان دنوں جب میں نے ریلوے جوائن کیا تو میں اس وقت قاضی پنڈ میں تھا. میرے ساتھیوں میں سے چند لوگ جو ہیں بھوپال سے انٹرمیڈیٹ کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ بھائی میں بھی جو ہے اس کو جوائن کر لیتا ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ میں. تو انٹرمیڈیٹ میں نے بھوپال سے کیا, یعنی وہ تقریباً اس دوران میں مراسلاتی تھا. مراسلاتی نہیں تھا بلکہ ہاں ڈسٹنس کہنا چاہیے اس کو. تو وہ ایجوکیشن تھا وہ. تو میں وہاں پر گیا, اور اس زمانے میں انٹرمیڈیٹ کا ایگزام جو ہے 7-8 پرچے ہوا کرتے تھے,
اور وہ 1 مہینہ تک چلتے تھے. تو بھوپال میں رہا میں 1 مہینہ تک, اور وہ ایگزام وغیرہ ہم نے وہاں سے دیا, اس میں کامیاب ہو گیا میں. تعلیم کے سلسلے میں بڑی عجیب نہیں عجیب یہ رہا میرے ساتھ میں کہ بہت گیپ آتے رہے. میٹریکولیشن کے بعد میں 10 سال کا گیپ, اس کے بعد میں انٹرمیڈیٹ, پھر اس کے بعد میں 7-8 سال کا گیپ, پھر بی اے, پھر اس کے بعد میں گیپ, پھر ایم اے. لیکن آپ نے پیچھا نہیں چھوڑا؟ نہیں, میں نے پیچھا نہیں چھوڑا. اس کی ایک وجہ تھی ڈاکٹر. جی ہاں, جب میں ایم اے کر چکا اور جب یعنی میرا ریٹائرمنٹ بالکل قریب آ رہا تھا, تو اس وقت میں ایم اے کر چکا تھا, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ پر میں نے امتیازی حیثیت سے کامیابی حاصل کی. ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے جو ہیں ہمارے ڈاکٹر انوار الدین, وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوا کرتے تھے, ان سے مراسم تھے, دوستانی تھی. وہ میرے پاس میں اکثر آیا کرتے, ریزرویشن کے سلسلے میں آیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایم اے کر چکے ہیں, میں آپ کو پی ایچ ڈی میں داخلہ دلوا دیتا ہوں. ان کی جانب سے تجویز ہوا. آپ کے لیے تو خوشی کی بات. جی ہاں, میں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے, مگر میں نے ان سے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری پوری زندگی ریلوے میں گزری ہے, میں نے تدریس نہیں کی, میں نے کبھی لیکچرشپ نہیں کی, میں اچانک اگر پی ایچ ڈی کرنے جاؤں گا تو میرے لیے بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں ایم فل ڈائریکٹ ایم اے سے وہاں پہ چلا جاؤں. ایم فل میں ایم فل کرنا چاہتا ہوں, پہلے ایم فل کروں گا, اس کے بعد میں میتھڈولوجی کا ایک پرچہ ہوتا ہے, وہاں پر سبجیکٹس ہوتے ہیں, تو اس کے بعد میں پی ایچ ڈی کروں گا. تو اس زمانے میں اتفاق سے تمام احباب تھے وہاں پر. ڈاکٹر انور الدین تھے دوستوں میں سے, رحمت یوسف زئی تھے, اور حبیب نثار, اور یہ وہ لوگ سب جو ہیں اس زمانے میں وہاں پہ لیکچرشپ کر رہے تھے سینٹرل یونیورسٹی آف حیدرآباد سے. بہرکیف میں نے ایم فل کیا, اور ایم فل بھی ایسا کیا کہ اس میں مجھے یونیورسٹی میں گولڈ میڈل ملا. جی. پھر اس کے بعد میں 5 سال تک میں نے پی ایچ ڈی کیا, حالانکہ 2 سال میں مجھے ڈگری ملنے والی تھی, لیکن میں نے کہا کہ میں اس سبجیکٹ کے اوپر, اردو شاعری میں جدید حیثیت میرا جو سبجیکٹ تھا, میں نے کہا کہ اس پر میں 5 سال تک کام کرنا چاہتا ہوں. تو 5 سال میں نے کام کیا اور اس میں وہاں سے ڈگری حاصل کی. جی. آپ کی علم دوستی اور علم پروری کے پیچھے ایسی کون سی ذہنیت یا کون سی شخصیت کار فرما تھی جو آپ نے اتنی منازل طے کی؟ صاحب ایک کسک جو انسان کے دل میں ہو جاتی ہے نا, رہ جاتی ہے, کسک کہنی چاہیے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں, لیکن مجھے کرنا ہے. جی. وہ یہ تھا کہ میرے والد جو ہیں مولانا عبد الواحد نقشبندی, ان کے انتقال سے پہلے میں میٹریکولیشن کے ایگزام دے چکا تھا. اس وقت ان کی ایک آرزو تھی, انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ کو میں گریجویٹ بناؤں گا پہلے, اس کے بعد میں بہت اچھی تعلیم دلانے کے بعد میں بہت اچھی پوسٹ پر تمہارے کو رکھواؤں گا. اس سے ہمارے خاندان میں جو یہ بہت سی افراتفری ہے یا بہت سی مشکلات سے گزر رہا ہے, یہ دور بہت خرابی کا دور تھا مسلمانوں کے لیے, تو اس سے ہم لوگ نکل آئیں گے. یہ ان کی آرزو تھی. تو وہ ذہن میں ایک کانٹا سا چبھا رہتا تھا ہمیشہ کہ والد صاحب نے کہا تھا گریجویشن کروائیں گے, عملی جامہ پہنانا, تو وہ اس کے اوپر میں کام کرتا رہا. اب ہوا یہ کہ وہ گریجویشن بھی ہو گیا, پھر اس کے بعد میں پوسٹ گریجویشن ہو گیا, ایم فل ہو گیا, پی ایچ ڈی ہو گیا, سب ہو گیا. اور پھر یہ کہ اللہ نے جو یعنی یہ کہ ایم فل میں تو گولڈ میڈل ملائی تھا مجھے, لیکن پی ایچ ڈی میں میرا مقالہ جو ہے سینٹرل یونیورسٹی کے 15 سال کے ان مقالوں میں رکھا گیا, تنہا مقالہ جو یونیورسٹی کے بہترین مقالوں میں جن کا شمار ہوتا ہے. جی. اس کی ایگزیبیشن میں اس کو رکھا گیا. تو مجھے تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ میں نے جو بھی کام کیا ہے بہت ڈیڈیکیٹ ہو کے کیا ہے, بہت اپنے آپ کو جو ہے ڈیڈیکیٹ کر کے کیا ہے. اسی طرح سے شاعری میں بھی یہ ہے کہ میرے ایک استاد ہوا کرتے تھے سلطان نقشبندی, تو ان سے میں نے صرف ابتدائی دنوں میں, یعنی میں سمجھتا ہوں کوئی 1 آدھ سال کا کچھ عرصہ ہوگا, دراصل میں ان کے پاس میں جایا کرتا تھا ان کی غزلیں لکھنے کے لیے. جی. اور کچھ شعر کہنے لگا, اور ان کے حیات میں بلکہ ان کی موجودگی میں نے 3 یا 4 غزلوں پر ان سے اصلاح لی.
جی اس کے بعد میں وہاں سے نکل گیا، اس کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ پھر وہ جو ہے نہیں رہے، اور یہ شاعری جو ہے میرے نصیب ہو گئی، اور وہ اس کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے. ریلوے کے مشاعرے میں آپ کی ایک نظم ریل گاڑی بہت مشہور ہوئی تھی، تو آپ اس کے کچھ اشعار ہمیں سنائیں. وہ دیکھیے اصل میں وہ بہت زیادہ یعنی ایسی وہ نظم نہیں تھی کہ جس کو ادبیت کا کوئی نشان مقرر کر کے پڑھا جائے. البتہ ہوا یہ تھا کہ ایک کل ہند مشاعرہ تھا ہندی کے شاعروں کا، جی اور اس میں بہت دور دور سے پورے ہندوستان بھر سے انہوں نے شاعروں کو بلایا تھا، پورے ایئر ٹکٹس دیے تھے، اور وہ 50 روپے کا پیمنٹ تھا، اور یہ تھا وہ تھا. حیدرآباد سے یعنی ہمارے حیدرآباد سے یا اردو والوں میں سے کسی کو نمائندگی نہیں ملی تھی. تو ہمارے دوست ہوا کرتے تھے جتیندر رائے جوتی، آپ بھی مل چکے ہیں ہم سے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اردو والوں میں سے کسی ایک شاعر کو تو آپ گنجائش نکالیے اس کے اندر. تو میں نے جو ہے اس مشاعرے میں مجھے نمائندگی ملی آخر میں، اور میں نے نہ صرف اس کی مشاعرے کی نظامت کی، بلکہ مشاعرے کو کروانے میں بھی میں نے بہت بڑا تعاون دیا. تو اس مشاعرے میں جو شعراء آئے تھے ان کے یعنی ہندی والے جو آئے تھے تقریباً 15-20 شاعر باہر سے آئے تھے، اس میں میں نے یہ اپنی نظم پڑھی. اس میں نظم نما غزل ہے وہ کہ زندگی کی ایک علامت بن کے لہراتی ہے ریل، زندگی کی ایک علامت بن کے لہراتی ہے ریل، کوئی بھی موسم ہو بس چلتی چلی جاتی ہے ریل، اور ریل کو فرقہ پرستی سے کوئی مطلب نہیں، پاس جو بھی آئے اس کو ہمراہ لے جاتی ہے، ہندو اور مسلمان کو جو ہے ساتھ لے، رام اور رحمان کو ہمراہ لے جاتی ہے ریل. اس طرح سے اس کے اشعار تھے. اتفاق یہ ہوا کہ وہ غزل پورے مشاعرے پر حاوی ہو گئی، پورے مشاعرے پر حاوی ہو گئی. تمام نظمیں ان کی بیکار گئی، ان کی غزلیں بیکار گئی، سب ہو گیا. تو ساؤتھر ریلوے کا ایک ہندی پتریکہ نکلتا ہے ہر مہینے. انہوں نے یہ کیا کہ اس کا جو فرنٹ ہوتا ہے نا ٹائٹل کور، اس کے اوپر اس کو شائع کر دیا، اور اس عنوان کے ساتھ میں شائع کیا کہ ہندی کا کل ہند مشاعرہ جو ہے اردو کے شاعر نے لوٹ لیا. بہت خوب. وہ میری نظم آ گئی، میری تصویر آ گئی، اور تو اس طرح سے وہ ایک بہت کافی مقبولیت رہی اس کی. وہ جو لوگ مشاعرہ سننے کے لیے آئے وہ بھی، ان میں بھی میں بہت زیادہ مقبول ہو گیا اس طرح سے. اب وہ ہوا کہ یہ کہ پھر بعد میں اب وہ یعنی نصاب میں بھی پڑھائی جا رہی ہے، وہ کتاب نصاب میں بھی اب آ رہی ہے، وہ آگے شامل ہو گئی ہے. وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ ڈائس پر ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں اور سننے کی تمنا لیے آتے ہیں. میں آخر میں وسیلہ ٹی وی کے ناظرین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے میں جاننا چاہوں گا. وسیلہ ٹی وی سے تو میرا ایک جذباتی رشتہ ہے. جذباتی رشتہ اس طرح سے ہے کہ محمود شاہد جو اس کے ڈائریکٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں، اس کے کرتا دھرتا ہیں، ان کی مرکزی شخصیت ہے، چیئرمین ہیں، وہ میرے لیے ایک جان دو قالب کی طرح سے ہیں. ابھی یہ جو چینل ہے صرف جیسا کہ میں بھی جانتا ہوں، ناظرین بھی جانتے ہیں کہ یہ ابھی کڑپا اور اس کے اطراف کے علاقوں میں دیکھا جا رہا ہے، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ یہ کڑپا کی سرحدوں کو پار کر کے ہندوستان بھر کے چینلز میں اس کا شمار ہو. اس کے لیے میں چاہوں گا کہ جو اردو سے وابستہ لوگ ہیں اور جو لوگ وسیلہ چینل کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ نہ صرف وسیلہ ٹی وی دیکھیں بلکہ اس کے ساتھ میں تعاون بھی کریں، عملی تعاون بھی کریں، مالی تعاون بھی کریں اس کی ترویج کے لیے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اردو زبان وسیلہ ٹی وی جو کام انجام دے رہا ہے بہت ہی قابل ستائش ہے. وہ بہت دور دور تک اس کی گونج سنائی دے ہم کو، اور میں چاہوں گا کہ تمام لوگ جو ہیں ہمارے محمود شاہد صاحب کا ساتھ دے کر اس ٹی وی کو کامیاب بنانے میں ان کے ساتھ میں تعاون کریں. بہت بہت شکریہ محسن صاحب، آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. میں تہہ دل سے وسیلہ ٹی وی کی طرف سے اور ہمارے تمام ناظرین کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وسیلہ اردو ٹی وی کے ناظرین،
प्रोग्राम अदब और अदबी दुनिया पेश खिदमत है। अदब और अदबी दुनिया में हम आपसे मुतारुफ कराएंगे उर्दू अदब की मशहूर और मारूफ शख्सियात से, जिनमें शायर, अफसाना निगार, सहाफ़ी, अदीब, नाक़िद और मुहक़्क़िक़ शामिल हैं।